लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं आई प्लस टीवी के खास प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर में। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने मुसलसल निकाह के टॉपिक पर बहुत सारे मौज़ूआत में उसमें गोशे निकाल करके जो मसाइल ज़रूरत होती है हमारे और आपके समाज में, उन मसाइल पर हम बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, और भी लोग आकर के इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं, उन सवालों का जवाब दिया जाता है। और हमारी तरफ से ये भी परमिशन है लोगों को कि जनरल सवाल, जो भी सवाल उनके मन में आ रहा है वो भी कर सकते हैं। उनको कोई पाबंदी नहीं है, कोई टॉपिक से ही रिलेटेड सवाल करें। लेकिन अगर टॉपिक से रिलेटेड अगर सवाल करते हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा होता है। और हम दूसरा ऐलान करते हैं कि जो लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर के सवाल करते हैं, उनके सवाल को हम बिल्कुल भी नहीं ले पाते। इस वजह से हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लिंक पिन कर दी जाती है, उस लिंक के जरिए से जुड़ करके हमसे आप सवाल करें तो हम आपके सवालात शेख मोहतरम तक पहुंचाएंगे और शेख इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब देंगे। तो आइए हम आज फिर आप लोगों के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम शेख मोहतरम का इस्तकबाल करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि शेख मोहतरम के कुछ इब्तिदाई कलिमात होते हैं, हम लोग उसको महजूज होते हैं, उसको सुनते हैं और फिर उसके बाद सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू होता है। तो आज भी हम इंशाअल्लाह उल अजीज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर, बहुत ही अहम, जो हमारे और आपके समाज में पाया जाता है, वो कुफ्र का टॉपिक है। हमारे निकाह में ये एक शर्त की बुनियाद रखता है कि निकाह सही हो। उस तमाम शर्तों में से एक शर्त कुफू का होना है। इसका मतलब आज हम शेख मोहतरम से जानेंगे। इंशाअल्लाह उल अजीज इस मसले पे खुलकर गुफ्तगू करेंगे और आप भी खुल करके उस पर सवाल जवाब कर सकते हैं इंशाअल्लाह। आइए हम शेख मोहतरम से इब्तिदाई कलमात सुनते हैं। जी शेख। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नल इख़लास फ़िल क़ौलि वल अमल। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक वलौ आजबकुम। मोहतरम नाजरीन, निकाह के मसाइल के सिलसिले में हमारी गुफ्तगू मुसलसल जारी है और निकाह के वो मसाइल जिनका जानना हम में से हर ख़ास व आम के लिए बेहद ज़रूरी है, उन मसाइल पर हम गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। आज भी उन्हीं मसाइल में से एक इंतहाई अहम मसला लेकर के आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। इससे पहले वो पहली वाली मजलिस में हमारी गुफ्तगू इस बात पे हो रही थी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका होना किसी निकाह के सही होने के लिए शर्त है। कोई निकाह कब सही माना जाएगा और शरई एतबार से उसको कब एतबार हासिल होगा, उसके लिए कुछ शर्तें हैं। उन्हीं शर्तों में से एक शर्त ये है कि लड़का और लड़की आपस में कुफो हों। कुफो का मतलब होता है, ये अरबी का कलिमा है, इसका मतलब होता है एक दूसरे के मुमासिल, एक दूसरे की तरह, एक दूसरे का जोड़ा। तो लड़का और लड़की का एक दूसरे के लिए कुफो होना ये निकाह के सही होने के लिए शर्त है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि वो कौन सी चीजें हैं जिनमें लड़का और लड़की का एक दूसरे के कुफो होना ये शर्त है निकाह के सही होने के लिए। तो दो चीजें ऐसी हैं जिनमें लड़के का और लड़की का कुफो होना और बराबर होना ये शर्त है, तभी निकाह शरई होगी और तभी वो निकाह, उस निकाह को एतबार हासिल होगा हमारी शरीयत के अंदर। उन दोनों चीजों में से पहली चीज है कि दोनों का दीन एक हो, दीन और ईमान में दोनों कुफो हो। ऐसा ना हो कि दोनों में से एक मुसलमान हो
اور ایک غیر مسلم ہو. اگر ایسی شادی ہو رہی ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں میں سے کوئی ایک مسلم اور دوسرا غیر مسلم ہے تو ایسے نکاح کو ہماری شریعت میں کوئی اعتبار حاصل نہیں ہے, وہ نکاح صحیح نہیں ہے. اس کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت کی میں نے ابھی تلاوت کی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ, کسی مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو, اس وقت تک شادی نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے. اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو اگر کوئی مومنہ عورت ہے اور وہ لونڈی بھی ہو تب بھی وہ اس مشرکہ عورت سے بہتر ہے جو مشرکہ عورت آزاد ہے. یعنی مشرکہ آزاد عورت کے مقابلے میں مومنہ غلام عورت یہ بہتر ہے. تو اگر کسی مشرکہ عورت سے آپ شادی کر رہے ہیں تو آپ کی شادی کو شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, وہ شادی صحیح نہیں ہے. تو یہ تو ہدایت ہوئی لڑکوں کے لیے کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو مسلم لڑکی سے شادی کریں, تبھی آپ کی شادی شرعی مانی جائے گی اور صحیح مانی جائے گی. اسی طرح سے آگے اللہ رب العالمین نے لڑکیوں کو بھی ہدایت دی ہے. آپ نے اللہ رب العالمین نے لڑکیوں کے سلسلے میں فرمایا ان کے اولیاء کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, اپنی لڑکیوں کی شادی غیر مسلم لڑکوں سے نہ کرو. ایک مسلم لڑکا, ایک مومن لڑکا جو غلام ہے وہ اس آزاد لڑکے سے بہتر ہے جو مشرک ہے. یعنی اگر مومن ہے تو غلام ہے تب بھی چلے گا, لیکن اگر وہ لڑکا مشرک ہے تو مشرک اس غلام سے بھی بدتر ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو لڑکا اور لڑکی دونوں کا اسلام پر ہونا, ایمان پر ہونا یہ شرط ہے. اگر یہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے تو اس نکاح کو کوئی بھی اعتبار حاصل نہیں ہے. یہاں پر اس شرط کے اندر ایک ایکسیپشن ہے, ایک استثناء ہے. وہ استثناء یہ ہے کہ کوئی اگر مسلم لڑکا ہے تو کسی یہودی یا نصرانی لڑکی سے وہ شادی کر سکتا ہے. یہ حکم لڑکیوں کے لیے نہیں ہے. کوئی مسلم لڑکی یہودی لڑکے یا نصرانی لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی. کوئی مسلم مرد یہودی عورت یا نصرانی عورت سے شادی کر سکتا ہے, اس کو اس بات کی اجازت ہے, بشرطے کہ وہ جو عورت ہے نصرانی مذہب پر ہو یا یہودی مذہب پر ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ ملحد ہو گئی ہو, بددین ہو گئی ہو. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اہل کتاب کی عورتوں سے, وہ عورتیں اہل کتاب کی وہ عورتیں جو عفیفہ ہیں, ان سے شادی کرنے کی اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے. تو اگر کوئی یہودی یا نصرانی لڑکی سے کوئی مسلم لڑکا شادی کرتا ہے تو وہ شادی کرنا جائز ہے, وہ شادی صحیح ہے, وہ شادی معتبر ہے. ہاں البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ کو مسلم لڑکی مل رہی ہے تو مسلم لڑکی سے شادی کرنا آپ کا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ایک غیر مسلم لڑکی سے جو کہ یہودیہ یا نصرانیہ ہے اس سے شادی کرنے میں بعد میں کئی ساری پریشانیاں, کئی ساری خرابیاں لازم آ سکتی ہیں, جیسا کہ کئی دفعہ ہم ملاحظہ کرتے ہیں. ایک واقعہ میں نے شیخ ابن عثیمین کے ہاں پڑھا اس سلسلے میں کہ کوئی شخص تھا, اس کو کوئی نصرانی عورت پسند آ گئی. اب چونکہ نصرانی عورت سے شادی کرنا جائز ہے, اب وہ اس سے شادی کرنے کے پیچھے پڑ گیا. اس نصرانی عورت نے کہا کہ میں آپ سے شادی اس وقت تک نہیں کروں گی جب تک آپ نصرانی مذہب قبول نہ کر لیں. وہ اس طرح سے اس کا دیوانہ ہو رہا تھا کہ اس نے اپنا دین چھوڑ دیا اور نصرانی مذہب اختیار کر لیا. جب اس نے نصرانی مذہب اختیار کر لیا تو اس عورت نے کہا کہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے جو اپنا دین چھوڑ سکتا ہے وہ مجھے بھی کبھی چھوڑ سکتا ہے. اور اس نے
اس کو مسترد کر دیا, اسے شادی نہیں کیا, اس کا دین اور ایمان بھی گیا اور جو چیز چاہتا تھا وہ چیز بھی اسے نہیں ملی. تو یہ ایک خرابی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان بیوی کے لیے, عورت کے لیے پاگل ہو رہا ہوتا ہے اور ایموشن میں وہ اپنی سب سے قیمتی چیز, اپنا ایمان بھی وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آدمی مسلم لڑکی کا اختیار کرے. اسی طرح سے ایک خرابی اور لازم آ سکتی ہے بسا اوقات, خاص طور سے اگر وہ آدمی قوی نہیں ہے, صاحب رائے نہیں ہے, کہ جب اس کے بچے ہوں گے تو ان بچوں کی تربیت پر اس ماں کا اثر ہوگا. ظاہر ہے اس کے بچوں کی تربیت پر اس کی ماں کا اثر ہوگا, تو وہاں پر بھی اس کو پریشانی آئے گی. اس لیے گرچہ یہ جائز ہے, لیکن جب تک آپ کو مسلم لڑکی ملے آپ کو مسلم لڑکی سے شادی کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی یہودی یا نصرانی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس کا شادی کرنا یہ جائز ہے. یہ ایک استثناء ہے اس پہلے شرط میں کہ مسلم لڑکے کی شادی صرف مسلم لڑکی سے ہو سکتی ہے, مسلم لڑکی کی شادی صرف مسلم لڑکے سے ہو سکتی ہے. اگر دونوں میں سے کوئی غیر مسلم ہے تو اس شادی کو کوئی اعتبار حاصل نہیں ہے, الا یہ کہ کوئی مسلم لڑکا کسی یہودی یا نصرانی لڑکی سے شادی کرے تو وہ شادی جائز ہے. یہ پہلی شرط ہوئی. کفر کا یہ پہلا معنی ہے. کفر کا ایک دوسرا معنی ہے جو کہ شرط ہے, وہ ہے عفت. عفت کا مطلب یہ ہے پاک دامنی. وہ اگر کوئی پاک دامن لڑکا ہے تو اس کی شادی پاک دامن لڑکی سے ہی ہونی چاہیے, زانیہ لڑکی سے نہیں. کوئی پاک دامن لڑکی ہے تو اس کی شادی پاک دامن لڑکے سے ہی ہونی چاہیے, کسی زانی سے نہیں. یا اسی طرح سے اگر دونوں زانی ہیں تب بھی ان کا شادی کرنا یہ جائز نہیں ہے. جب تک وہ زانی ہے تب تک ان کا آپس میں شادی کرنا جائز نہیں ہے. تو لہذا عفت یہ شادی کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر سورہ نور کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زانی یا تو زانیہ سے شادی کرے گا یا تو مشرکہ سے شادی کرے گا. کوئی زانیہ کسی زانیہ سے یا تو زانی شادی کرے گا یا مشرک شادی کرے گا. اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی پاک دامن لڑکا ہے, کسی زانیہ لڑکی سے وہ شادی کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یا تو زانیہ سے شادی کر رہا ہے یا تو مشرکہ سے شادی کر رہا ہے. ایسا کیسے؟ ایسا اس لیے کہ آیت کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, یعنی زانی سے شادی کرنا مومنوں پر حرام ہے. زانی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے, چاہے لڑکا زانی ہو یا لڑکی زانیہ ہو, یہ شادی کرنا اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. اب اگر کوئی پاک دامن لڑکا کسی زانیہ سے شادی کر رہا ہے تو کیا اس حکم کی مخالفت کر رہا ہے کہ نہیں؟ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اس کی مخالفت کر رہا ہے وہ. اب یہ مخالفت دو صورتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو یہ مخالفت اللہ تعالیٰ کے حکم کو انکار کرتے ہوئے ہوگا, وہ اس کو مانے ہی نہ, کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں کہ یہ حرام ہے. اگر وہ اس کا انکار کر رہا ہے تو اس سے وہ کافر ہو جائے گا. تو جب وہ شادی کر رہا ہے تو گویا کہ کافر ہے. یا اسی طرح جو سامنے والی لڑکی ہے زانیہ, اگر وہ اس حکم کا انکار کرے تو انکار سے وہ کافر ہو جائے گی, تو گویا کہ وہ کافرہ لڑکی سے شادی کر رہا ہے. تو اگر وہ دونوں اس حکم کا انکار کر کے شادی کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ اسلام سے خارج ہو جا رہے ہیں, مشرک ہیں. اور اگر وہ اس حکم کا اعتراف کر رہے ہیں کہ حقیقت میں زانی یا زانیہ سے شادی کرنا حرام ہے, ہم مانتے ہیں اس کو, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کر رہے ہیں, تو چونکہ یہ شادی حرام ہے, یہ شادی ہوگی ہی نہیں. اور جب شادی نہیں ہوگی تو جب دونوں ساتھ میں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ زنا ہوگا.
جی تو یہ دو صورتوں سے خالی نہیں ہے. اگر کوئی زانی لڑکی یا لڑکے سے شادی کر رہا ہے تو یا تو وہ زنا کرے گا یا تو دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگر اس حکم کا انکار کر رہا ہے تو دائرے اسلام سے خارج. اگر اس حکم کا اعتراف کرنے کے باوجود بھی شادی کر رہا ہے تو چونکہ یہ وہ شادی ہو نہیں رہی ہے تو وہ گویا کہ وہ دونوں زنا کر رہے ہیں. تو عفت یہ شادی کے لیے شرط ہے بنیادی طور سے لڑکا اور لڑکی کے اندر. یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی نعوذ باللہ اس جرم کے اندر واقع ہو گئے تو کیا زندگی بھر ان سے کوئی شادی ہی نہ کرے؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو، مرد یا عورت کو، زانی اس وقت تک کہیں گے جب تک وہ توبہ نہ کر لے. اگر کسی انسان سے یہ جرم سرزد ہو گیا اور اس کے بعد اسے پشیمانی ہوئی اور توبہ کی جو شرطیں ہیں ان تمام شرطوں کے ساتھ اس نے اخلاص کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، آئندہ کبھی ایسا نہ کرنے کی نیت کے ساتھ اگر اس نے توبہ کر لیا سچے دل سے تو اب اس انسان کو زانی نہیں کہا جائے گا. اب وہ اس سے پاک ہو گیا. حدیث کے اندر ہے کہ توبہ پہلے کے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے. جس گناہ سے بھی آپ توبہ کریں گے وہ تمام گناہ کالعدم قرار دیے جائیں گے. تو اگر کوئی لڑکا کسی زانیہ لڑکی سے یا لڑکی کسی زانی لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا وہ دونوں آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ دونوں توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں. اگر سچے دل سے توبہ کر لے رہے ہیں تو اب ان کو زانی نہیں کہا جائے گا، اب ان کا نکاح کرنا اور شادی کرنا جائز ہے. یہ مسئلہ آج کے دور میں اس فسق و فجور والے دور میں بہت زیادہ پیش آتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس کرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں آپس میں. اگر وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں اور بغیر توبہ کیے، بغیر پشیمان ہوئے وہ شادی کر لے رہے ہیں تو ان کی شادی نہیں ہوگی. اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے توبہ کریں، اپنے گناہوں کو پہلے معاف کروائیں، اس کے بعد وہ شادی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ، اسی سے ملتا جلتا مسئلہ پیش آتا ہے جس کے بارے میں کئی دفعہ سوال بھی کیا جاتا ہے اور لوگ مخمسے کے شکار ہوتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے یہ جرم کر بیٹھتے ہیں اور کئی دفعہ حمل وغیرہ کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے زنا کے نتیجے میں. اب وہ لڑکی زنا سے حاملہ ہو گئی، اب ظاہر ہے وہ کیا کرے گی؟ اب وہ اسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ ایسی صورت میں سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ وہ دونوں توبہ کرے پہلے تاکہ زنا کے حکم سے نکل سکے. تو سب سے پہلے وہ دونوں توبہ کرے سچے دل سے، سچے دل سے، صرف دکھانے کے لیے نہیں، سچے دل سے توبہ کرے. اور دوسرے نمبر پر اگر وہ عورت حاملہ ہے تو جب تک وضع حمل نہ ہو جائے، یعنی بچے کی ولادت نہ ہو جائے، تب تک نکاح اس سے کرنا یہ جائز نہیں ہوگا. جب تک وضع حمل نہ ہو جائے تب تک اس سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہوگا. تو لہٰذا ان دونوں شرطوں کے بعد وہ دونوں شادی کر سکتے ہیں. اور وہ جو بچہ ہے وہ بچہ اس آدمی کی طرف منسوب نہیں ہوگا، کیونکہ زنا کے نتیجے میں جو بچہ ہوگا وہ اپنے باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا، وہ ماں کی طرف منسوب ہوگا، کیونکہ یہ باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے یہ شرعی نہیں ہے، جبکہ نسب کا جو مسئلہ ہے یہ شرعی مسئلہ ہے. تو اس کو نسب نہیں دیا جائے گا اس باپ کا، وہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگا. تو یہ جملہ معترضہ کے طور پر ایک بنیادی ایک اہم مسئلہ جو اس باب میں پیش آتا ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کفو کا مطلب ہے دین میں دونوں کا برابر ہونا اور عفت میں دونوں کا برابر ہونا. بہت سارے علماء کے ہاں یا فقہا کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ کفو کے مسئلے میں بہت ساری دوسری چیزوں کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں. جیسے کچھ لوگ خاندان کا ذکر کرتے ہیں، مال و دولت کا ذکر کرتے ہیں، نسب کا ذکر کرتے ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہیں ان میں کفو ہونا یہ شرط نہیں ہے. نہ تو مالداری میں برابر ہونا شرط ہے، نہ تو خاندان میں اور نسب میں برابر ہونا شرط ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے. اخلاق، یہاں تک کہ اخلاق میں ایک مان لیجئے ایک دیندار ہے اور ایک کے اندر دینداری نہیں ہے، اگر دونوں کی شادی ہو جا رہی ہے
تو کیا وہ شادی صحیح مانی جائے گی؟ صحیح بات یہ ہے کہ وہ شادی صحیح مانی جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدالت میں اور دینداری میں اور صلاح و تقوی میں اگر دونوں برابر ہو تو بہتر ہے. لیکن بسا اوقات اس بات کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، اگر اپنے جیسا نیک وہ اپنی لڑکی کے جیسا نیک ڈھونڈنے لگ جائے تو اس کو لڑکا نہیں ملے گا. تو ایسی صورت میں اگر شادی وہ کر رہا ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی ہر وہ لڑکا یا ہر وہ لڑکی جو دین کے اندر ہے، ابھی دین سے خارج نہیں ہوا ہے، اس سے شادی کرنا جائز ہے اگر وہ گناہوں کے اندر، فسق و فجور کے اندر اور بدعات وغیرہ کے اندر بھی ملوث ہے تو شادی صحیح ہوگی. گرچہ افضل یہ ہے کہ ایسے لڑکے یا لڑکی سے شادی نہ کیا جائے جو فسق و فجور میں یا بدعات وغیرہ کے اندر ملوث ہو. لیکن جہاں تک بات ہے شادی کے صحیح ہونے کی تو وہ شادی شریعت کے ہاں معتبر ہے، لیکن یہ خلاف افضل ہے. ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے، اس زمانے میں دیکھا گیا ہے. چند لائنیں اور کہہ کے چند لائنیں اور کہوں گا، اس کے بعد بات ختم کروں گا. نیکسٹ ویک میں بھی کنٹینیو کریں گے. نہیں، بس دو لائن اور. اس زمانے میں ایسا بہت دفعہ ابھی خاص طور سے ماشاءاللہ لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج ہمارے سماج میں عام ہو رہا ہے، یہاں تک کہ دینی تعلیم دینے کا بھی جو مسئلہ ہے وہ عام ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لڑکی پڑھی لکھی عالمہ ہے، فاضلہ ہے، اور اس کے ماں باپ کسی ایسے لڑکے کو پکڑتے ہیں جو سیٹ ہے، امیر ہے، پیسے والا ہے، دنیا کی ہر برائی اس کے اندر پائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات پاک دامن بھی نہیں ہے، اور اس کے دولت کو، اس کے خاندان کو، اس کی شہرت کو اور دنیا داری کو دیکھ کر کے اس لڑکی کو اس کے گلے باندھ دیا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. گرچہ اگر وہ دائرے اسلام سے خارج نہیں ہے اور وہ پاک دامن، مطلب جو زنا سے متعلق مسئلہ ہے اس کے اندر ایسی کوئی خرابی نہیں ہے، تو شادی تو صحیح ہوگی، لیکن یہ خلاف اولا ہے، خلاف افضل ہے، اور اس لڑکی کی دینداری اور اس کا صلاح و تقوی بھی داؤ پر لگ سکتا ہے. اس لیے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ گرچہ شادی صحیح ہے، شریعت کی نگاہ میں معتبر ہے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے. تو خلاصہ ایک لائن کے اندر ہماری اس گفتگو کا یہ ہے کہ کسی بھی لڑکے اور لڑکی کی شادی کے لیے دو چیزیں بنیادی طور سے ضروری ہیں. ایک تو دونوں کا ایک دین پر ہونا، یہودیت اور نصرانیت کو چھوڑ کر کے، اور دوسرا یہ کہ لڑکے اور لڑکی کا پاک دامن اور عفیف ہونا. اگر یہ دو شرطیں نہیں پائی گئیں یا دونوں میں سے کوئی نہیں پائی گئی کوئی شرط، تو وہ شادی معتبر نہیں ہے ہماری شریعت کے ہاں. شکراً شیخ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. بہت اہم گفتگو آپ نے رکھی ہے. کفو کے مسئلے میں آج ہمارے سماج میں جو چلن چل رہا ہے، لوگ بغیر دین کو دیکھے وہ کون ہے، کیسا ہے، کیا معاملات ہیں، اس کے کس دین پر ہے، کس دھرم میں وہ تعلق رکھتا ہے، ان ساری چیز کو پھلانگتے ہوئے ایک ایسے شخص سے شادیاں کر لے رہے ہیں لوگ آج، جو اور ایسے گھر میں رشتہ کر رہے ہیں جو نہ قابل برداشت ہے، نہ تو ایمان اس کو قبول کرتا ہے، نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. بہرحال جزاک اللہ خیر. آئیے ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم ناظرین سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس لنک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دیں، اور جو سوال کرنے والے ہیں وہ لوگوں سے گزارش رہے گی کہ وہ ایک ایک سوال ہی کریں، کیونکہ ہمارے پاس لوگ زیادہ جڑے ہیں اور وقت ہمارے پاس کم ہے. تو سب سے پہلے میں شعیب ہاشمی جی، آپ کا ڈیوائس کنیکٹڈ نہیں ہے، آپ پلیز اپنا ڈیوائس چیک کر لیں. میں جاوید احمد کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاوید صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ انمیوٹ ہیں، بولیں آپ. لگتا ہے میری آواز ان تک نہیں جا رہی. جب تک میں محمد اکبر جی کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال رکھیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ اگر وائف یا ہسبینڈ میں سے کوئی اگر بے نمازی ہے تو اس کا کیا حکم ہے شیخ؟ یہ مسئلہ اس پر کئی بار ہم لوگ گفتگو کر چکے ہیں کہ کوئی تارک صلاۃ ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ نہیں.
یہ مسئلہ بہت گمبھیر بھی ہے اور اختلافی بھی ہے. علماء کی ایک بڑی تعداد نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی بے نمازی ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, تو دائرے اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے نماز چھوڑنے کی بنیاد پر, اگر بغیر کسی عذر کے چھوڑ رہا ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر مکمل نہیں پڑھتا ہے تو خارج ہو جائے گا. بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر وہ ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر کے بغیر عذر کے چھوڑ رہا ہے تو کافر ہو جائے گا. تو ہم جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے ہماری گزارش یہ ہوگی کہ آپ جو علماء کا یہ اختلاف ہے اتنا خطرناک قسم کا, آپ اس اختلاف کو نہ دیکھتے ہوئے اس مسئلے کی خطرناکی اور اس کی گمبھیرتا کو دیکھیے کہ یہ نماز چھوڑنا کتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ امت کی میں سے ایک بڑی تعداد میں علماء نے کہا ہے کہ ایسا انسان دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کوئی نماز کے علاوہ کوئی دوسری ایسی عبادت نہیں ہے جس کے بارے میں اس کثرت کے ساتھ علماء نے کہا ہو کہ وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور در حقیقت ان لوگوں کی دلیلیں بھی بہت قوی ہیں, متعدد دلیلیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا آدمی دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا. حالانکہ وہیں پر مقابل میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ایمان کم ہو جائے گا, ناقص الایمان ہے, وہ دائرے اسلام سے خارج نہیں ہوگا, ان کی بھی دلیلیں ہیں. لیکن عوام ان اختلافات میں عوام کو نہیں الجھنا چاہیے, صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک ایسا مسئلہ جس کی وجہ سے میرا ایمان خطرے میں ہے اور مجھے ایک بڑی تعداد علماء کی کہہ رہی ہے کہ تم اب مسلمان نہیں رہے, یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے. اس لیے ایسے میاں بیوی جن میں سے کوئی ایک نماز نہیں پڑھتا ہے, اگر ان کو دائرے اسلام سے خارج مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا آپس میں ایک ساتھ رہنا یہ جائز نہیں ہوگا, کیونکہ ان کا ایک مسلمان مرد اور ایک کافر عورت کا ساتھ میں رہنا یہ جائز نہیں ہے, جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا. تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے اور اس کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی ایسے جرم میں ملوث ہے تو اسے فوراً توبہ کرنا چاہیے, فوراً رجوع کرنا چاہیے. اس کی شادی, اس کا نکاح بھی خطرے میں ہے. جی جزاک اللہ خیر. شکراً, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. امید ہے آپ کے سوال کے جواب ملا ہوگا آپ کو. میں اسماعیل خان جی کو ایڈ کر رہا ہوں, اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اکیلے میں نماز پڑھے, اگر ادھر مسجد نہیں ہے, دور ہے مسجد, تو کیا اذان دے کر نماز پڑھے؟ اگر وہ تنہا ہے, آس پاس میں کہیں کوئی مسجد نہیں ہے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ دور کھیتوں میں ہیں, کہیں صحرا میں ہیں, اور آپ اگر اذان دے کر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بہت بہتر ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث بھی وارد ہوئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ دور کہیں صحرا میں ہوتا ہے, نماز کا وقت ہوتا ہے تو اذان دیتا ہے, اس کے لیے یہ فضیلت ہے. تو اگر کوئی اذان دے کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اذان دے سکتا ہے, اقامت بھی کہہ سکتا ہے. جی اسماعیل بھائی. اگر نہ دے تو شکراً. اگر وہ تنہا ہے تو دینا واجب نہیں ہے. اگر تنہا آدمی ہے تو اذان دینا واجب نہیں ہے, بغیر اذان کے اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر آس پاس میں کہیں مسجد نہیں ہے, اذان کی آواز نہیں آتی ہے, ایسی جگہ پر تنہا ہے, تو اذان دینا اس کے لیے افضل ہے, مستحب ہے, لیکن واجب نہیں ہے. اذان یہ جماعت کے لیے واجب ہے, اور چونکہ وہاں جماعت ہے نہیں تو اذان دینا اس کے لیے واجب نہیں ہے. اسی طرح سے اقامت کہنا یہ جماعت کے لیے واجب ہے, تنہا آدمی کے لیے واجب نہیں, مستحب ہے. شکراً اسماعیل بھائی, امید ہے کہ آپ کے سوال کے جواب مل گیا ہوگا آپ کو. اسماعیل بھائی آپ کو آواز آ رہی میری؟ میں جب تک دوسرے کالر کو جوائن کر رہا ہوں. حسبی جی, آپ کو میں نے ایڈ کیا ہے, اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال رکھیں. آپ میوٹ ہیں, انمیوٹ کر کے اپنا سوال رکھیں. حسبی جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال قسم کے کفارے سے متعلق ہے۔ ایسی قسم کھانا جو جائز نہیں ہے، وہ قسم کھا لی گئی ہے، پھر اس کا کفارہ کیسے ادا کرنا ہے، یہ میرا سوال ہے۔ دیکھیے، قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ قسم کو عربی میں یمین کہا جاتا ہے، اور اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہوتا ہے جو کسی گزرے ہوئے کام پر ہو، وہ کام جیسے کوئی قسم کھائے کہ جو ہے کل یہ فلاں کام ہوا تھا، تو گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں اگر کوئی انسان قسم کھا رہا ہے اور وہ سچا ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ اسے یمین الغموس کہا جاتا ہے، اور حدیث کی اصطلاح میں اسے یمین الغموس کہا جاتا ہے۔ تو اگر کسی گزرے ہوئے کام پر قسم کھا رہا ہے، سچا ہے، تب تو اچھی بات ہے۔ اگر جھوٹا ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، وہ گنہگار ہے۔ اور ایک ہوتا ہے یمین اللغو۔ یمین اللغو کا مطلب ہوتا ہے لغو قسم کھانا۔ جیسے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، چلتے پھرتے وہ قسم کھاتے رہتے ہیں، ان کا مقصد قسم نہیں ہوتا ہے، چلتے پھرتے وہ قسم کھاتے رہتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا قسم ہے تو اس پر بھی کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے الیمین المنعقدہ، یہ سب عربی کے اصطلاحات ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی قسم جو صحیح قسم ہے اور جو منعقد ہو چکی ہے، اور وہ قسم اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ آئندہ کسی کام پر قسم کھائیں کہ جیسے میں کل فلاں کام کروں گا، آئندہ کے لیے اگر آپ کسی بات پر قسم کھا رہے ہیں تو یہ قسم صحیح ہے۔ اب اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی نیک کام یا کسی جائز کام پر قسم کھائیں، اور دوسرا یہ ہے کسی آپ حرام کام پر قسم کھائیں۔ جیسے کوئی مثال کے طور پر قسم کھائے کہ واللہ میں کل شراب پیوں گا، تو شراب پینا تو حرام ہے۔ تو اگر کوئی آدمی جائز یا کسی اطاعت والے کام پر، عبادت والے کام پر قسم کھا رہا ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ پورا نہیں کرتا ہے تو اس پر کفارہ ہے۔ اور اگر کوئی حرام کام کے کرنے پر قسم کھا رہا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کام کو نہ کرے، چھوڑ دے، اس کو کرنا نہیں ہے۔ فقط اس بنیاد پر کہ اس نے قسم کھا رکھا ہے اس کو کرنا نہیں ہے، کیونکہ جس کام کا اس نے قسم کھایا ہے وہ کام حرام ہے۔ تو حرام کام کے کرنے پر اگر کوئی قسم کھائے گا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس قسم کی بنیاد پر اس حرام کام کو کرے، اور لیکن اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرے۔ اگر کسی نے قسم کھایا ہے حرام کام پر تو اس کا قسم منعقد ہے، اس کے لیے اس کام کو کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ قسم کی مخالفت اس کی ہو رہی ہے لہٰذا اس کے اوپر کفارہ دینا یہ واجب ہے۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کا کفارہ ادا کر رہا ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے گا۔ او فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، یا ایک غلام آزاد کرے گا۔ تو یہ غلام تو اس زمانے میں ہے نہیں، اس لیے اس کا آپشن بنتا نہیں ہے۔ تو اس آدمی کو پہلے نمبر پر یہ اختیار ہے کہ اس کے سامنے 2 آپشن ہیں، یا تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے۔ دونوں آپشن میں سے کوئی بھی آپشن وہ اختیار کر سکتا ہے۔ اگر ان دونوں آپشن کی استطاعت اس کے پاس نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ آدمی 3 دن کا روزہ رکھے گا۔ لیکن جب پہلے دونوں آپشن کی استطاعت نہیں ہوگی تب وہ 3 دن کا روزہ رکھے گا۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو آپ کے سوال کے جواب کا خلاصہ یہ ہے
کہ اگر کوئی حرام کام کے کرنے پر قسم کھا رہا ہے تو اس حرام کام کو نہیں کرے گا اور اس کا کفارہ ادا کرے گا، جو میں نے ابھی ذکر کیا۔ جی حسبی جی، میرا آگے سوال یہی ہے کہ جو کام کرنا جائز ہے اور وہ کرنا ضروری ہے اور اس کے نہ کرنے پہ گناہ ہوگا، اس کے نہ کرنے پہ قسم کھا لیں کہ اگر نہیں کریں گے اس کام کو، کام کرنا ضروری ہے اور نہیں کریں گے تو وہ گناہ ہے، اس کو نہ کرنے کی قسم کھائی گئی ہے، اس کا کفارے کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ دوسرا یہ کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اب کوئی بیوی ہے جیسے کہ میں ہوں، تو میرے پاس تو میرا اپنا خود کا اتنا ہے نہیں، میں ایک بہت 10 روپے کے لیے بھی اپنے شوہر کے اوپر ڈیپینڈ ہوں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے ہی مال میں سے یہ کفارہ ادا کرنا، شوہر سے پیسے لے کے یا ان کے مال میں سے آپ نہیں کر میں سکتے، تو سوال پھر سمجھ گیا، ایسی آپ صورت کا میں سوال کلیئر ہے، سوال کلیئر ہے آپ کا، جواب سنیں۔ بہت ہی ماشاءاللہ فقہی قسم کا سوال آپ نے کیا ہے، علمی انداز کا۔ دیکھیے پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ کوئی آدمی قسم کھا رہا ہے کہ فلاں کام میں نہیں کروں گا، اور وہ جو فلاں کام کے نہ کرنے کی قسم کھا رہا ہے وہ کام کرنا واجب ہے اس کے اوپر۔ جیسے ابھی عشاء کی نماز ہے ہمارے سامنے، کوئی آدمی قسم کھائے کہ واللہ آج میں عشاء کی نماز نہیں پڑھوں گا، تو ایک غلط کام پر قسم کھا رہا ہے۔ ایسی صورت میں اس کے اوپر واجب ہے کہ اپنی قسم وہ توڑ دے، کیونکہ ایک واجب کام کے نہ کرنے کی قسم کھا رہا ہے، اب اس کے لیے اپنے قسم کو پورا کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ قسم کو توڑنا واجب ہے، اس کو جا کر کے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کے لیے اپنی قسم کو پورا کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ قسم کو توڑنا واجب ہے۔ اور جب اس نے قسم کو توڑا تو اب اس کو کفارہ ادا کرنا ہے، جو کفارہ میں نے ابھی ذکر کیا، اس کو کفارہ ادا کرنا ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ کوئی عورت ہے، اس کے اوپر قسم کا کفارہ واجب ہو رہا ہے، تو اور اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، وہ پورے طور پر اپنے شوہر پر ڈیپینڈ ہے، اور ظاہر ہے شوہر کے اوپر اس اپنی بیوی کا نفقہ واجب ہے، اور یہ جو قسم کا کفارہ ہے یہ نفقہ نہیں ہے، یہ زائد چیز ہے۔ وہ اگر دے رہا ہے تب تو اچھی بات ہے، اس کا احسان ہے، اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے ہیں، یا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تم زیادتی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو۔ اس کو اختیار ہے، وہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، اس کے اوپر نفقہ واجب ہے، یہ چیز واجب نہیں ہے۔ اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس پر انشاءاللہ اسی نکاح کے مسائل پر بات کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ بہت تفصیلی گفتگو کریں گے کہ ایک شوہر کے اوپر نفقے کے طور پر کیا کیا دینا واجب ہے اپنی بیوی کو۔ تو یہاں پر آپ کے سوال میں جو مسئلہ ہے کہ قسم کا جو کفارہ اس بیوی پر واجب ہے اس کے شوہر پر دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ نفقہ نہیں ہے، ضروری ہے کہ وہ بیوی اپنے مال سے قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بیوی کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے، جو کہ ہندوستانی معاشرے کے اندر ایک عام بات ہے۔ ہاشم بھائی تھوڑا جی شیخ، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ جی شیخ، جی ہندوستانی معاشرے کے اندر یہ ایک عام بات ہے کہ شادی کے بعد عورت کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کنیا دان کر دیا ہے نا، پرائی مال کو واپس کر دیا۔ بالکل اس کے پاس جس دن اس کا نکاح ہوا، اپنے ماں باپ کے گھر سے باہر وہ قدم نکالی، اسی دن پورا سماج اور معاشرہ یہ سمجھ لے رہا ہے کہ اب یہ پرائی ہو گئی، اس گھر میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ مکمل طور سے اپنے شوہر پر ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ اب اس کے شوہر کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، اب یا تو اپنی پوری جائیداد اور ملکیت کا مالک بنا دے بیوی کو، جو کہ عموماً ہوتا ہے، اس کی بیوی بھی یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ جو کچھ شوہر کا ہے وہ سب میرا ہے، جبکہ یہ نظریہ، یہ خیال بالکل غیر اسلامی ہے۔ اس بیوی کے حقوق اس شوہر کے اوپر واجب ہیں، لیکن اس کا نان و نفقہ پورا خرچہ واجب ہے، اس کے شوق واجب نہیں ہیں، اور جو زائد چیزیں ہیں وہ واجب نہیں ہیں۔
تو یہ جو قسم کا کفارہ ہے نان و نفقہ میں سے نہیں ہے. اب ظاہر ہے ماں باپ کی طرف سے تو اسے کچھ ملتا نہیں ہے, اب وہ پورے طور پر اپنے شوہر پر ڈیپینڈ ہے, اب اسی کو جو کچھ کرنا ہے اسی کے ساتھ کرنا ہے. اس کی جتنی بھی محرومیاں ماں باپ کی طرف سے اسے ملتی ہیں ان تمام محرومیوں کا چن چن کر بدلہ اس شوہر سے لینا ہے. تو بہرحال یہ ایک اضافی چیز ہو گئی, ایک صورتحال ہے معاشرے کی جس کو میں نے ذکر کیا. تو ایسی صورت میں اگر اس کا شوہر اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کو مال دے رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, اور انشاءاللہ اس پر اسے اجر بھی ملے گا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو واجب نان و نفقہ ہے شوہر کو اس سے آگے بڑھ کر کے دینا چاہیے, احسان کرنا چاہیے, اس کا اجر ملے گا. بلکہ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھیں یہ سوال ہمارے ٹاپک سے متعلق ہے, اس لیے ہاشم بھائی آپ بیچ میں مجھے روکیے گا نہیں. نہیں کوئی بات نہیں شیخ, لیکن افسوس یہ ہوتا ہے نا شیخ کہ بار بار اپنے شوہر پر ظلم بھی تو لوگ کرتے ہیں. ایسے ناجائز قسم کھائیں گے روزانہ اور یہ بولیں گے کہ ہمیں بات نہیں کرنا ہے یا کچھ اور نہیں کرنا ہے. ایسے قسم لوگ کھا لیتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے اس بات پہ, اور جب ایسے قسم کھائے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے شوہر کے اوپر تو ظلم ہو رہا ہے ایک طرح سے. دیکھیے ہاشم بھائی, اسی لیے جو اصل مسئلہ ہوتا ہے نا سماج میں, رشتوں میں جو اصل مسئلے کی جڑ ہوتی ہے, جو میں نے دیکھنے کے بعد مشاہدہ کرنے کے بعد جو مجھے اندازہ ہوا ہے, اس کی جڑ یہ ہے کہ رشتوں میں جو لوگ آپس میں بدھے ہوتے ہیں وہ نہ تو اپنے حقوق سمجھتے ہیں نہ تو دوسروں کے حقوق سمجھتے ہیں. اور جب آدمی اپنا دائرہ نہیں سمجھتا ہے کہ میرا حق کتنا ہے تو ظاہر ہے اس سے آگے بڑھ کر کے وہ مانگنے کی کوشش کرتا ہے, اور جب اسے نہیں ملتا ہے تو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے. تو جب اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے تو پھر جو ہے تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا, کہاں تھے ہاشم بھائی؟ آپ اس پہ بول رہے تھے کہ شوہر کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. ہاں, شوہر کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے, لیکن اگر وہ دے رہا ہے تو یہ بہت اجر کا کام ہے, بہت ثواب کا کام ہے, اور اس پر انشاءاللہ اس کو نیکی ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے مال میں سے کچھ صدقہ کرتی ہے تو اس کا اجر اس عورت کو ملے گا, اس شوہر کو ملے گا, اس کے گھر میں جو خادم ہے جو مال کی حفاظت کرتا ہے اس کو بھی ملے گا. اب دیکھیے مال جو ہے ایک ہی ہے, اس کا اجر اس عورت کو ملا, اس کے شوہر کو ملا, اس کے خادم کو ملا. لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا اس عورت کے لیے جائز ہے کہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر وہ صدقہ کر دے؟ نہیں. اگر اس کے شوہر کی جانب سے اجازت ہے, اور وہ اجازت کبھی بول کر کے ہوتی ہے اور کبھی وہ اجازت بغیر بولے خاموشی کی صورت میں ہوتی ہے, جیسے سماج اور معاشرے کے اندر مان لیجئے عرف عام ہے کہ اگر پڑوس کی کوئی عورت کوئی چھوٹا موٹا گھریلو سامان مانگنے آئی تو سب ایک دوسرے کو دیتے ہیں, اور یہ معروف ہے کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے. اگر ایسی صورتحال ہے کہ اس کے شوہر کی طرف سے یا تو لفظاً یا عرفاً اجازت ہے تو اس کے مال سے صدقہ اتنا کر سکتی ہے جتنا کرنے سے اس شوہر کو نقصان نہ ہو, لیکن اجازت یہ شرط ہے. تو دیکھیے شوہر کے لیے کتنا بڑا اجر ہے کہ اگر اس کی بیوی اس کا مال صدقہ کر رہی ہے اس سے اجازت لے کر کے تو اس شوہر کو بھی اجر ملے گا. تو اگر وہ شوہر اپنی بیوی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کو مال دیتا ہے تو بھی اس کے لیے اجر ہے, لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ اس کے حق میں کوئی کمی کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو عورت کیا کرے گی؟ اس کے پاس تو اپنا مال ہے نہیں. تو اب ہم اسے کہیں گے کہ اس کے پاس جو آخری آپشن ہے اس آپشن کی طرف جائے گی. وہ آخری آپشن کیا ہے کہ 3 دن کا روزہ رکھے گی. شکراً, امید ہے کہ بہن کے سوال کا جواب ہوا ہوگا. میں دوسرے کالر کو لے رہا ہوں, اسحاق جی کو ایڈ کر رہا ہوں. اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال رکھیں. جی اسحاق جی آپ انمیوٹ کریں, اور جی اب واپس سے میوٹ ہو گئے, آپ انمیوٹ کریں. جی شیخ, میرا سوال شیخ نکاح کے تعلق سے ہے. ہمارے معاشرے میں جب نکاح ہوتا ہے, نکاح سے پہلے
ایک رسم ہوتی ہے منگنی کی رسم. تو جی یہ الگ الگ جگہ کے حساب سے شاید انڈیا میں الگ الگ اسٹائل میں ہو سکتی. تو جیسا ہمارے اسٹیٹ جیسا تلنگانہ حیدرآباد کے آس پاس کے ایریا میں تو فزیکلی ہونے والا دولہا دلہن کو انگوٹھی تو نہیں پہناتا لیکن گھر والے پہنا لیتے ہیں. اب ایک بڑی اس کے پیچھے ایک بڑا فنکشن ہوتا ہے, لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. تو میں میرے دوست احباب کو یہ مشورہ دیتے رہتا ہوں کہ انسٹیڈ آف ایسے رسومات کرنے کے بجائے آپ نکاح پڑھا لو. آپ سوال کریں, آپ سوال رکھنے زیادہ بہتر ہوگا. جی شیخ. تو یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے منگنی کی رسم کرنے سے بہتر کیا نکاح یعنی خطبہ نکاح پڑھا لے کے جب بھی ان کو وداعی کرنا چاہ رہے ہو لوگ سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد, تو ایسا کرنا ممکن ہے کیونکہ رسم کے بعد لوگ یعنی دولہا دلہن ایک دوسرے ہونے والے دولہا دلہن ایک دوسرے سے بات چیت کرنا. میرے خیال ہے شیخ سوال یہ ہے کہ منگنی کر کے جو رسومات ادا کیے جاتے ہیں وہ صحیح ہیں یا کہ نکاح ڈائریکٹ پڑھا لینا چاہیے؟ اب بیسک سوال کریں زیادہ بہتر ہوگا. دیکھیے سوال بالکل آپ کا واضح ہے, لیکن سوال بہت لمبا ہے, بہت تفصیل طلب ہے. مختصر انداز میں اس کا جواب یہ ہے کہ ہر سماج اور معاشرے کے لیے یا ہر فرد کے لیے ہم ایک ہی جواب نہیں دے سکتے اس سوال میں. وہ اس لیے کہ جو منگنی کی رسم ہے اس کا تعلق جو ہے اعراف سے اور عادات سے ہے. ہر سماج اور ہر معاشرے میں الگ الگ رسم و رواج ہوتے ہیں. اس کا تعلق رسم و رواج سے ہے. جو فنکشن وغیرہ ہوتا ہے منگنی کی مناسبت سے, اس کا تعلق رسم و رواج سے ہے. اور رسم و رواج کے سلسلے میں ہماری شریعت کی رہنمائی یہ ہے کہ جب تک اس کے اندر کوئی شرعی قباحت نہ داخل ہو جائے تب تک وہ جائز ہے. اسی لیے ہر جگہ کے اعتبار سے ہم الگ الگ منگنی کی فنکشن کو الگ الگ طرح سے دیکھیں گے. ہم پہلے جائزہ لیں گے کہ وہاں پہ جو ہوتا ہے کیا اس کے اندر کوئی غیر شرعی کام کیا جاتا ہے کہ نہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ بڑا فنکشن ہوتا ہے, اس میں بہت زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے. اب اگر کوئی بہت امیر ہے, کروڑوں کی پراپرٹی ہے اس کے پاس, اب اگر وہ 10-15 لاکھ منگنی پر خرچ کر دے رہا ہے تو ہم اسے اسراف نہیں کہیں گے. بھائی وہ کروڑ پتی ہے تو 10-5 لاکھ اگر وہ منگنی پر خرچ کر دے رہا ہے تو اسراف نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ کہ لڑکے اور لڑکی کی جانب سے جو یہ ہو رہا ہے ایسا نہ ہو کہ لڑکے والے لڑکی والے کو مجبور کریں کہ ہم لوگ 100 کی تعداد میں آئیں گے آپ کے گھر مہمانداری کرنے اور آپ کو ہماری خاطر تواضع کرنی ہوگی. اب لڑکی والا بیچارہ چونکہ وہ مجبور ہے, اسے شادی کرنی ہے, اس لیے تو ہاں بھرے اس کی ہاں میں ہاں ملائے گا اور راضی ہو جائے گا, لیکن وہ اندر سے راضی نہیں ہے, وہ مجبوری میں راضی ہو رہا ہے, تو یہ بھی چیز ناجائز ہوگی. لیکن اگر مان لیجئے یہ فنکشن وہ خود لڑکے والا اپنے گھر کر رہا ہے, اپنے خرچے پر کر رہا ہے, کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہے کسی کی طرف سے, تو کھلا سکتا ہے, لوگوں کو کوئی حرج نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو دعوتیں ہوتی ہیں اگر ان دعوتوں میں جبر اور اکراہ شامل نہ ہو تو کھلانا جائز ہے. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے منگنیوں میں, آپس میں جب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں فنکشن میں تو وہاں پر جو اختلاط ہوتا ہے, جو دھما چوکڑی مچتی ہے, وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں. تو اب ہم نے کہا ہے کہ رسم و رواج میں اگر شرعی قباحت نہ ہو تو جائز ہے. اب یہاں پہ جو اختلاط کا مردوں کا عورتوں کا آپس میں اختلاط, اجنبیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا, بے پردگی, یہ ساری چیزیں ظاہر شریعت کے خلاف ہے. تو اس لیے اس سوال کے جواب میں مطلق طور سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہاں جائز ہے ہاں ناجائز ہے. اس کو اس کی صورتحال کو دیکھنا پڑے گا. تو اصل جواز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ضروری ہے کہ شریعت کی کوئی مخالفت اس میں نہ ہو رہی ہو تو یہ جائز ہے. آپ نے کہا کہ کیا بہتر ہے کہ پہلے نکاح پڑھا لے یا بہتر ہے کہ پہلے منگنی کر لے. میرے بھائی یہ مسئلہ بھی ایسا ہے جو ہر آدمی کے ساتھ الگ الگ حالات ہو سکتے ہیں. کچھ کے حالات ایسے ہیں کہ ابھی آج وہ شادی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, ہم اسے کہیں گے کہ بھائی آپ ایسا ہے آپ نکاح پڑھا لو, جب اگلے سال یا 1 آدھ سال بعد جب میسر ہوگا تو آپ پھر رخصتی کروا لینا.
कुछ ऐसे होते हैं कि उनके लिए आज ही निकाह करवाना ये बेहतर होता है। तो इसलिए इसमें किसी एक तरीके को ये नहीं कहा जा सकता ये अफजल है ये मफजूल है, ये आदमी के हालात को देखते हुए फैसला किया जाएगा। जी शेख, शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद है कि इसहाक भाई के सवाल का जवाब हुआ होगा। जी शेख, जवाब मिल गया। एक इसी मसले से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि अगर इस बीच मिसाल के तौर पे निकाह हो गया, यानी अगर तो निकाह हो गया और 1 साल के बाद विदाई हो गया, ऐसा अगर डिसाइड हो गया पहले से, अगर उस बीच में कुछ हुआ, अनबन हुई और दोनों घर वालों की तरफ से तो निकाह अगर टूट गया, तो फिर ये इसकी क्या रूल्स रहेंगे शेख? जैसा नॉर्मल तलाक होती वैसी होता है, इसका प्रोसीजर कैसा रहता? बस ये सवाल है। देखिए, तलाक कबल दुखूल से, जी बिल्कुल, अगर शादी हुई, शादी होते वक्त महर का मसला होता है, महर अगर शादी निकाह होते वक्त अगर महर मुतय्यन किया गया है तो भी जायज है, और अगर शादी करते वक्त महर मुतय्यन नहीं किया गया है तो भी वो शादी जायज है। अब उनकी शादी हो गई और रुखसती से पहले तलाक हो गया, तो ऐसी सूरत में क्या मसला होगा? जो महर का मसला है, अगर महर मुतय्यन है, निकाह पढ़ाते वक्त महर मुतय्यन है कि 1 लाख रुपया महर है, शादी हो गई, रुखसती से पहले तलाक हो रहा है और महर मुतय्यन है, तो ऐसी सूरत में उस औरत को क्या मिलेगा? आधा महर मिलेगा। 1 लाख हमने मुतय्यन किया था, उसको 50,000 मिलेगा। अगर महर मुतय्यन है तो उसको 50,000 मिलेगा अगर 1 लाख मुतय्यन है। और अगर महर मुतय्यन किया ही नहीं गया है शादी करते वक्त, तो शादी तो सही है लेकिन महर मुतय्यन नहीं है, ऐसी सूरत में अगर रुखसती से पहले तलाक हो जा रही है तो उस औरत को कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई महर नहीं मिलेगा, बल्कि उस औरत को क्या मिलेगा? कुरान में मुतआ मिलेगा, यानी वो आदमी कुछ माल उसको दे देगा, कुछ मुनासिब देख करके उसकी दिलजोई के लिए उसको कुछ दे देगा जितनी उसकी मर्जी होगी अपनी हैसियत के एतबार से, लेकिन उस औरत को महर नहीं मिलेगा। अलल मूसे क़द्रुहु अलल मुक़्तिर क़द्रुहु, ये कुरान की आयत है इस सिलसिले में कि अगर कोई बहुत अमीर है तो अपनी अमीरी के एतबार से कुछ दे देगा, अगर गरीब है तो अपनी गरीबी के एतबार से उसको कुछ दे देगा, इसको मुतआ कहा जाता है। तो ये तो महर का मसला हो गया। दूसरा मसला आता है इद्दत का। उसने तलाक दे दिया रुखसती से पहले, अगर रुखसती से पहले उसने तलाक दे दिया है तो उस औरत के ऊपर कोई इद्दत नहीं है। फमा लकुम अलैहिन्न मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा, उस औरत को जिसको रुखसती से पहले तलाक हो गई हो, उस औरत पर कोई भी इद्दत नहीं है, तलाक देते ही वो औरत आजाद। अब जब उसके ऊपर इद्दत नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी रुजू भी नहीं कर सकता, वो फौरन उस पर तलाक बाइन वाक़े हो जाएगी। तो ये मुख्तसर तौर से रुखसती से पहले तलाक देने के अहकाम हैं, और इंशाअल्लाह जब हम तलाक के मसाइल में दाखिल होंगे तो इस पर और मजीद तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रान जी, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। अननोन जी मैंने ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमें पता कैसे चलेगा जिसका हमें रिश्ता है लड़के का या फिर लड़की का, वो दीनदार है, अखलाक वाला है, फिर पाकदामन है? देखिए, अब जाहिर है इसका जवाब ना हाशिम भाई दे पाएंगे और ना मैं दे पाऊंगा। जिसका जो अपनी लड़की की शादी कर रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो पता करे, उसके अपने जराए से, अपने तरीके से वो पता करे। उसका ऐसा तो है नहीं कोई एक ही तरीका है। सबसे पहले तो आप देखो कि नमाज पढ़ता है कि नहीं, आप उसके बाद देखो उसका अखलाक कैसा है। खासतौर से ऐसे मामले में जहाँ पर वालिदैन दीनदार नहीं होते और घर के जो बच्चे होते हैं वो वालिद हो जाते हैं, तो ऐसे मामले में मसला होता है। देखिए इसमें कोई आपको शॉर्टकट तरीका कोई नहीं बता सकता है भाई। अगर किसी इंसान के बारे में हमें पता करना है तो जाहिर है वो हमारी जिम्मेदारी है। वो जहां पे जिस माहौल में रहता है माहौल को देखें, लोगों से इस्तिफसार करें मुनासिब तरीके से।
آپ دیکھیں نماز پڑھتا ہے کہ نہیں, بزنس مین ہے تو کہیں بےایمانی تو نہیں کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ اس کے تعاملات کیسے ہیں, یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے پتہ لگایا جاتا ہے. اب دینداری کسی کے چہرے پہ تو نہیں لکھی ہوتی ہے, ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو پتہ کرنا پڑے گا, اس کے متعلقین سے, اس کے ماحول میں, اس کے گاؤں میں, گھر میں, اور مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. لیکن دینداری میں سب سے پہلے آپ جو چیز دیکھیں, سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ وہ نمازی ہے کہ نہیں, وہ نمازی ہے کہ نہیں, اس کا کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ یہ دیکھو کہ اس آدمی کی دوستی کیسے لوگوں سے ہے. تو آپ اس کے دوست احباب کو دیکھیں کہ کیسے لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں, اس کی دوستیاں کیسے لوگوں سے ہیں. تو ان مختلف طریقوں سے آدمی پتہ لگا سکتا ہے کہ وہ کیا دیندار ہے کہ نہیں, اخلاق مند ہے کہ نہیں. ورنہ اس کا ایسا کوئی فکس طریقہ نہیں ہے کہ کوئی مفتی آپ کو بتا دے کہ ایسا دیکھ لینا بس آپ کو پتہ چل جائے گا. ہاں, یہ بتایا جا سکتا ہے کہ کیا کیا دیکھیں, جو اسٹریم میں الحمدللہ شیخ نے پچھلے گفتگو میں کیا ہے, بہت سارے اسٹریم میں آپ نے شیخ نے بتایا ہے کہ کون سا معیار دیکھیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دیندار ہے. دینداری کا کیا معیار ہے وہ بتایا ہے شیخ نے, چاہے لڑکی میں ہو چاہے لڑکے میں. عاصم بھائی, میں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ اگر لڑکی کا باپ ہے, وہ رشتہ لے کر کے کہیں گیا ہے کسی لڑکے کے ہاں, سب سے پہلے تو پتہ کرے کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں. اسے بیٹھا کر کے لڑکے کو اچانک اس سے 5 وقت کی نمازوں کے اوقات پوچھ لے کہ 5 وقت کی اذانیں جو ہے کتنے بجے ہوتی ہیں آپ کے ہاں, بتائیے. اور اس طرح کی دیکھیے طریقہ سب کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے, اور یہ چیزیں جو طریقوں سے اور وسیلوں سے متعلق ہیں, اس میں آپ تحدید نہیں کر سکتے. آپ ہر آدمی کو پتا ہے, جس کو اللہ رب العالمین نے سینس دیا ہے اس کو پتا ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں کیسے پتا کرنا ہے, ان طریقوں سے پتا کرے. ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا کیا دیکھو, آپ دینداری دیکھو مکمل ہر طرح دیندار, اس کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے, اس کا تعلق بندوں کے ساتھ کیسا ہے, اس کا اپنے ماں باپ کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, اپنے دوست و احباب کے ساتھ, جو بھی اس کے بزنس پارٹنر ہیں جن کے ساتھ وہ بزنس کرتا ہے, جن کے پاس لین دین کرتا ہے, ان کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں, کیسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. ان ساری چیزوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. باقی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بظاہر وہ آدمی دیندار لگے گا, ان ساری چیزوں کے پتہ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں گی کہ بندہ بہت اچھا ہے, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے اس کے الٹا ہے. رشتہ کرتے ہوئے اسی سے ریلیٹڈ ہے, اور رشتہ کرتے وقت اگر لڑکا یہ کہتا ہے کہ اگر اس کو انکوائری نکالنے کے بعد بھی اگر اس کو شک ہوتا ہے, اور لڑکا یہ کہتا ہے کہ مجھے لڑکی سے کانٹیکٹ کر کے بات کرنا ہے, دینی ٹاپک پر سوال کرنا ہے تاکہ میں اندازہ لگا سکوں یہ دیندار ہے یا نہیں, تو اس طرح سے پرمیشن دی ہے اس کے بارے میں. اور جس طرح سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فون کا پردہ ہے, اگر دیکھیے یہاں یہ کہتے ہیں کہ فون کا پردہ ہے, یہاں پر کیا ہے, فون کا پردہ ہے, فون کا پردہ ہے. ہاں, فون کا پردہ, یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں بات, مطلب لڑکا اور لڑکی بغیر محرم کے سوال جواب اگر دینی ٹاپک پر کیا آتا ہے کہ ہم اندازہ اللہ کی بندی سنیے. ہم نے اس سے پہلے جب اس اسٹریم کی ابتدا کی تھی وہاں پر ہم نے اس مسئلے پر بہت تفصیل سے بات کیا کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی سے جب شادی کرنا چاہتا ہے, اس کو نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہے, تو اس کے لیے نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اس کے لیے افضل اور مستحب ہے کہ اس لڑکی کو دیکھے. اس کو نظرہ شرعیہ کہتے ہیں. عام حالات میں کسی اجنبی کے لیے کسی اجنبی لڑکی کو دیکھنا حرام ہے ہماری شریعت میں, لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر ہماری شریعت نے ہم کو اجازت دی ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر اس سے بات کر کے ہم کو لگ رہا ہے کہ اس کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے اس سے بات کرنا بھی ضروری ہے, تو آپ اس سے بات بھی کر سکتے ہیں. تو یہ مستثنا ہے, ایکسیپشن ہے. تو یہاں پہ فون کے پردے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ اس کے گھر والوں سے کہیے کہ میں لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں, یا لڑکی کہے میں لڑکی کو دیکھنا چاہتی ہوں اور اس سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں. ان دونوں کو کے ساتھ جو ہے کوئی موجود رہے, لڑکی کا کوئی محرم موجود رہے, اور اس کی موجودگی میں لڑکی کو دیکھے, اور اس سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو بھی کر سکتا ہے. اس میں پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ شریعت نے آپ کو پردے سے نکل کر کے اجازت دی ہے, کیونکہ یہ اہم مسئلہ ہے. اس لیے آپ اس بات کو درمیان میں نہ لائیں کہ فون کا پردہ ہے.
पर्दे की जरूरत नहीं है, वो सामने जाकर के देख सकता है, बात कर सकता है, क्योंकि वो उस लड़की से शादी करना चाह रहा है और उसे इजाजत है, बल्कि उसके लिए बेहतर यही है कि वो देख करके तब रिश्ता करे। जी बहन। जज़ाकल्लाहु खैर। शेख, इसमें एक बात और ऐड करना मतलब कर दें आप कि बसा औकात सिर्फ वो एक मर्तबा देखना, एक मर्तबा जाकर घर में रिश्तेदारों के सामने महरम की मौजूदगी में बात कर लेना, ये, या कि फिर हमेशा फोन पे लगे रहना, उसके बाद शॉपिंग करना, यहाँ जाना वहां जाना, इसकी परमिशन तो नहीं है ना? जी, इसी टॉपिक पे बोल रही थी शेख में कि फोन पर बात करते, फोन पर वो लोग बात करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि फोन का पर्दा है और वहाँ पे महरम मौजूद नहीं होता। करना है जिस तरह से हदीस है कि लड़का और लड़की दोनों अकेले बात नहीं कर सकते, बीच में शैतान होता है तीसरा, और जब शैतान की वजह से फिर क्या होता है, बीच में दोनों के झगड़े हो जाते हैं और वो रिश्ता दीनदारी की बुनियाद पे हो रहा है लेकिन वो हो नहीं पाता, वहां पे टूट जाता है झगड़े की वजह से। देखिए कई दफा ऐसा होता है, आम आदमी के सवाल का जवाब देना हाशिम भाई इतना मुश्किल काम है, इसलिए कि आप तो शरई नुक्ते नजर से जवाब दे रहे हैं, लेकिन बसा औकात आपकी बात से इस तरह से मफहूम समझ लिया जाता है जो कि एकदम गैर शरई होता है। देखिए, शरीयत ने जो इजाजत दी है, शादी आप करना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं, आपको देखने की इजाजत है। क्यों देखने की इजाजत है? ताकि उस लड़की के सिलसिले में आपकी पसंद और नापसंद तय हो सके। आपने देखा, आपको लड़की नापसंद आई, खलास पीछे हट जाइए। आपने देखा, आपको लड़की पसंद आ गई, और ये जो देखने की इजाजत थी ये वक्ती तौर से थी। आपने देखा, पसंद आ गई, मामला खत्म, अब नहीं देखना है जी। अब ये नहीं कि फोन पे लगे रहना है। वो देखिए, हमने बताया कि असल हुक्म ये है कि उसके लिए अजनबी है वो, और ये अजनबियत हमारी शरीयत ने एक इसमें एक्सेप्शन रखा है, ये इस्तिस्नाई मसला है देखना, और जब देख करके वो मकसद हासिल हो गया तो वो जो असल हुक्म है वो दोबारा से फिर नाफिज हो जाएगा। वो दोनों अजनबी हैं, उनका फिर बार बार मिलना या उनका फोन पे लगे रहना ये जायज नहीं है। नहीं, जिससे बेसिक बात आ रही है ना कि दीनदारी को परखने के लिए शेख, देखिए, दीनदारी को परखने के लिए लोग रोजाना दीन की बातें करें अगर फोन में, नहीं, ये भी गलत, बिल्कुल गलत। ये दीनदारी को परखने के लिए बेदीनी नहीं करनी है जी। आप दीनदारी परखना चाहते हैं और बेदीनी कर रहे हैं, ये जायज नहीं है, बिल्कुल भी जायज नहीं है ये। इससे, जैसा कि बहन ने खुद बताया कि इससे कई दफा उनके दरमियान झगड़े होते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, तो इससे बजाय फायदा के तो नुकसान होता है। आप मुख्तसर एक लाइन में ऐसे समझें कि वो दोनों लड़का लड़की मगनी के बाद और एक बार देख लेने के बाद भी वो दोनों अजनबी हैं। जैसे मैं और आप इस वक्त हैं, उसी तरह से वो दोनों अजनबी हैं। अब इसके आगे मेरे ख्याल से और कुछ आपको इसके आगे मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है कि वो दोनों मुकम्मल अजनबी हैं, उनके ऊपर तमाम अजनबियों के अहकामात ही लागू होंगे। जी शेख, शेख हमें इस बात का इल्म है, लेकिन शेख इसको बहुत इजी लेके लोग करते, आसान लेकर कि नहीं कुछ नहीं होता है, दीनदारी के ऊपर तो बात करने वाले। और जिस तरह से आपने कहा कि एक बार जब बैठक हो जाती है, जब एक बार देख लेते हैं और सवाल जवाब जो भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लड़का अगर ये कहता है कि नहीं मुझे और सवाल करने हैं, शक हो रहा है, मुझे और सवाल करना है दीनदारी के, उसे परमिशन नहीं दी जाएगी। साल भर महीने पर लगा रहे उसकी दीनदारी चेक करने में। जी, जैसे देखिए, इतनी गुंजाइश है कि मान लीजिए कोई आदमी, किसी आदमी ने एक बार देखा, उसके घर गया, उसके माँ बाप के सामने या किसी की हाजिरी में उसने लड़की को देखा, वापस आ गया, कहा कि मैं बताऊंगा डिसाइड करके। उसको फिर थोड़ा वसवसा तशवीश हो रही है, वो कुछ फैसला नहीं कर पा रहा है और उसको लग रहा है कि यार मुझे एक बार फिर देखना चाहिए, अब मैं ठीक से देख नहीं सका या फला बात मुझे पूछनी थी वो पूछ नहीं सका। अब वो देख सकता है, क्योंकि अभी उसने पसंद ना तो उसने रद्द किया है ना तो पसंद किया है। अब वो देख सकता है एक बार, फिर वो देख सकता है, अगर उसका मकसद यही है। हाँ बिल्कुल, महरम की मौजूदगी में वो देख सकता है, फिर देख सकता है। सवाल भी अगर करना हो तो महरम की मौजूदगी, बिल्कुल महरम की मौजूदगी में वो सवाल कर सकता है, देख सकता है, एक से ज्यादा बार देख सकता है। लेकिन इस इजाजत को, जो बात मैं कर रहा हूं,
اس اجازت کو مفتی صاحب کے فتویٰ کو ذریعہ اور وسیلہ نہ بنا لیا جائے حرام کام کرنے کا کہ فلاں نے تو ایسا بتایا ہے. یہ اس لیے ہے کہ اس لڑکی کو پسند کر سکے, لیکن اس کے لیے یہ نہیں کہ مسلسل وہ لوگ مل رہے ہیں, مسلسل باتیں کر رہے ہیں, ایسا نہیں. ایک بار دو بار میں ظاہر ہے بالکل محرم کی موجودگی میں. اگر کوئی آدمی حقیقت میں معقول آدمی ہوگا تو ایک بار یا ہو سکتا ہے 2 بار اس کو ضرورت ہو جائے دوسری بات دیکھنے کی, اس کے بعد اگر وہ کر رہا ہے تو جھوٹا ہے, وہ غلط بول رہا ہے. اس کو 10 بار دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, 1 بار 2 بار میں وہ فیصلہ کر سکتا ہے, اور فیصلے پر پہنچنے کے بعد اس کو اجازت نہیں ہے. جی بہن, امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا. کوئی اور ڈاؤٹ ہے تو آپ اس میں سوال پوچھ لیں, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, اور جو کالر جڑے ہوئے ہیں وہ آلریڈی نکل بھی چکے ہیں, ان کو پتا ہے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کے لیے شیخ لڑکا جو ہے فون پر مطلب اس طرح سے سوال کرتا ہے. ایک بات پلیز ایک بات میں اور بھی ایڈ کر دوں, بہت ضروری تنبیہ ہے وہ یہ کہ عورت کی جو آواز ہے, کیا عورت کی آواز کا پردہ ہے اجنبی مردوں کے لیے یا نہیں, یہ ایک مسئلہ ہے. اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ عورت کی آواز اصلاً پردہ نہیں ہے, الا یہ کہ اس آواز کے سننے سے, اجنبی سے بات کرنے سے اگر فتنے کا خوف ہو تو پردہ ہے, اصلاً پردہ نہیں ہے. جیسے ابھی آپ یہاں سوال کر رہی ہیں, بے شمار لوگ دیکھ رہے ہیں, سارے لوگ موجود ہیں, اور ظاہر ہے آپ کا مقصد دین کے بارے میں پوچھنا ہے, اس کا پردہ نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر عورتوں کو حکم آیا کہ اگر اجنبی مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو پردے کے پیچھے سے بات کرو, اور اپنی آواز کو نرم بنا کر کے, رقت والی بنا کر کے بات نہ کرو, کیونکہ اس میں فتنہ ہے. تو اگر بات کرنے میں, آواز سننے میں کوئی فتنہ نہیں ہے تو بات کرنا یہ جائز ہے. لیکن جب وہ کنٹینیو رات دن لگے رہیں گے فون پہ تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس لیے ہوتا ہے. ورنہ اصلاً عورت کی آواز کا پردہ نہیں. اس کی بے شمار دلیلیں احادیث کے اندر موجود ہیں کہ عورت کی آواز کا اصلاً پردہ نہیں ہے. صحابیات آتی تھی سوال کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہاں صحابہ کرام بھی موجود ہوتے تھے, پردے کے ساتھ آتی تھی, وہ سوال کرتی تھی, جاتی تھی. بے شمار حدیثیں اس میں موجود ہیں. تو عورت کی آواز کا اصلاً پردہ نہیں ہے, جب اس میں فتنہ ہو تو اس کا پردہ ہے. جی شیخ, جزاک اللہ خیر. امید ہے کہ بہن کے سوال کے جواب ہو گیا ہوگا. ناظرین, میں آپ سے بھی اجازت چاہوں گا اپنے پروگرام کو ختم کرنے کی. اس سے پہلے کہ شیخ محترم سے بھی میں اجازت چاہتا ہوں. شیخ, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, بہت سارے لوگ جڑے ہیں اور کمنٹ میں بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں, ہم نہیں لے سکتے ہیں, اور ہم ناظرین سے گزارش کریں کہ وہ جو ہمارا پروگرام کا وقت ہے 8 سے 9, آپ لوگ پہلے سے اگر جڑ جائیں تو ہم لوگ انشاءاللہ تمہیدی کلمات کو مختصر کر دیں گے, آپ کے سوالوں کو انشاءاللہ زیادہ ترجیح دیں گے. تو ہم اسی اجازت کے ساتھ میں شیخ محترم کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے علم میں, آپ کی عمر میں, آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے. آپ ہمیشہ ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے آتے ہیں, اللہ اس کا جزائے خیر دے آپ کو. ناظرین کو بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمیں سنتے ہیں. ہمیں اور شیخ محترم کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ اسٹریم میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.